बाबू साबू टोल प्लाजा अब होगा कुशादा और ट्रैफिक जैम होगी, ना ही गाड़ियों की लंबी कतारें लगेंगी। बाबू साबू चौक से टोल प्लाजा तक रास्ते को कुशादा किया जाएगा। ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए इजाफी लेन बनेगी। टोल प्लाजा को मौजूदा जगह से पीछे शिफ्ट किया जाएगा। वजीर आला की हिदायत पर बाबू साबू टोल प्लाजा की अपग्रेडेशन का काम शुरू कर दिया गया है। मोहसिन नकवी का बाबू साबू टोल प्लाजा का दौरा, जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। वजीर आला ने टोल प्लाजा के दोनों एतराफ इजाफी लेन्स की तामीर का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन का काम जल्द मुकम्मल करने के लिए हिदायत दी। FWO के हुकाम ने बाबू साबू टोल प्लाजा की कुशादगी बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर हाउसिंग असफर अली नासिर, सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी तामीरात भी इस मौके पर मौजूद रहे। कमिश्नर लाहौर, CCPO और FWO के हुकाम भी इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाइंस बनावा में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का ऑपरेशन रूम कायम। वजीर आला ने स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के खुसूसी ऑपरेशन रूम का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का खुसूसी ऑपरेशन रूम का दौरा। ऑपरेशन रूम में जदीद कैमरों की मदद से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन रूम में अमले से मुलाकात की और उन्हें जाफिशानी से फराइज सर अंजाम देने की तलकीन भी की। वजीर आला मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन रूम के क़याम के इक़दामात को सराहा। IG उस्मान अनवर ने ऑपरेशन रूम के अफ़ाल कार बारे ब्रीफिंग दी। वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कमेटी रूम में खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। DIG स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट तैयब हफीज़ ने SPU की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट ऑपरेशन रूम 24/7 काम कर रहा है। ब्रीफिंग में उनको ये बताया गया। और अभी आपको बताएं, वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए मराका मुल्तान रोड का दौरा। वजीर आला ने लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 मंसूबे का तफसीली दौरा किया। मोहसिन नकवी ने 8 किलोमीटर तक पूरे मंसूबे का मुआयना किया, पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर आला ने मराका मुल्तान रोड से अड्डा प्लॉट तक तामीराती सरगर्मियों का मुशाहिदा किया। वजीर आला ने मुख्तलिफ मुकामात पर एसफॉल्ट के काम की क्वालिटी चेक की और तामीराती काम को तेज करने का हुक्म दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि उम्मीद है कि मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मंसूबे की तकमील से आमदोरफ्त में आसानी होगी। अभी आपको आगाह करें, 10 अस्पतालों में तामीर मुरम्मत के कामों के लिए 3 अरब रुपए जारी। न्यू अस्पताल में तामीर मुरम्मत के लिए 48 करोड़ 70 लाख जारी किए गए। जनरल अस्पताल को 71 करोड़ 20 लाख रुपए जारी कर दिए गए। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी कैसे खोकर? जी बिल्कुल, महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने 10 अस्पतालों के तामीर मरम्मत जो काम है, जिसको M&R मेंटेनेंस एंड रिपेयर भी कहते हैं, उस मद में जो है 3 अरब रुपए 10 अस्पतालों को जारी किए हैं। और इसमें म्यू अस्पताल जो है उसको 487 मिलियन जो 48 करोड़ 70 लाख रुपए बनते हैं जारी किए गए हैं। लाहौर जनरल अस्पताल को 712 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर को 75 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। और सूबे के दीगर जो टीचिंग अस्पताल है उनको भी बजट जारी किया गया है। इससे जो तमीर मरम्मत जो M&R मेंटेनेंस एंड रिपेयर है वो अस्पतालों की जाएगी। और ये बजट महकमा खजाना ने निगरान हुकूमत के विजन के मुताबिक जो है जारी कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे खोकर हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। LDA में माहाना लाखों का फेक बिल वसूल करने का स्कैंडल। LDA चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को इब्तदाई इंक्वायरी के बाद ओहदे से हटा दिया गया। चीफ सिक्योरिटी अफसर LDA अहमद फराज से ओहदे का चार्ज वापस ले लिया गया। PMS अफसर कलीम यूसुफ को चीफ सिक्योरिटी अफसर LDA का चार्ज सौंप दिया गया। अहमद फराज पर सिक्योरिटी के नाम पर बोगस गार्ड्स की तनख्वाहें क्लेम करने का इल्जाम था। दुर नयाब हमारे साथ है, मजीद तफसीलात बताएंगे इस हवाले से। जी दुर नयाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, LDA में सिक्योरिटी गार्ड्स के नाम पर बोगस तौर पर तैनातियां और उनकी गलत हाजिरियां देने का स्कैंडल सामने आया है, जिसकी मद में तकरीबन 40 लाख से जायद मंथली जो है वो खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। इस स्कैंडल का मंजर आम पे आने के बाद DGP मोहम्मद रज़ावा ने इंक्वायरी को हुक्म दिया था। इब्तदाई इंक्वायरी में मामला साबित होते नजर आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कुछ चीजें मशकूक और अबहम थी और शीटों पर हाजिरियां जो है वो फोर्ज की गई थी, जिसके बाद अब चीफ सिक्योरिटी अफसर से इस ओहदे का चार्ज वापस ले लिया गया है और TMS अफसर कलीम यूसुफ को चीफ सिक्योरिटी अफसर LDA तैनात कर दिया गया है। जराये का ये कहना है कि इब्तदाई रिकॉर्ड की रोशनी में अब बाकायदा पीडा के तहत इंक्वायरी भी की जाएगी और इस तमाम सदेबाब का तयन किया जाएगा और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। ताहम अब तक जो लॉस हुआ है उसका बाकायदा चीफ सिक्योरिटी ऑफिस में ऑडिट करने की हिदायत की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर नयाब।
آپ کو بتائیں لاہور بورڈ نے میٹرک امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز 1 مارچ سے ہوگا۔ پہلے روز 7 مضامین کے پرچے لیے جائیں گے۔ سیوکس، بزنس اسٹڈیز، لباس اور پارچہ بافی کا پرچہ ہوگا۔ جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی جنید ریاض۔ جی، لاہور بورڈ نے میٹرک کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی ہے۔ اگر بات کی جائے میٹرک کی تو 3 لاکھ بچے ہر سال امتحان دیتے ہیں، اور اگر 9ویں کی بات کی جائے تو 2.5 لاکھ بچے امتحان کے دیتے ہیں، اور تقریباً یہ تعداد جو ہے وہ 6 لاکھ کے قریب ہوتی ہے جو کہ میٹرک اور نام جماعت کا امتحان دیتے ہیں۔ میٹرک کے امتحانات 1 مارچ سے شروع ہوں گے۔ رمضان کے حوالے سے پرائیویٹ اسکولوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ڈیٹ شیٹ میں تبدیلی کر دی جائے اور 1 ماہ ترتیب سے پیپر لیے جائیں، کیونکہ پورا سال جو ہے چھٹیاں رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود میٹرک کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی گئی اور 1 مارچ کو پہلا پیپر ہوگا۔ پہلے روز 7 مضامین کے پیپر لیے جائیں گے۔ سیوکس، بزنس اسٹڈیز، لباس و پارچہ بانی، تاریخ سے پاکستان، کمپیوٹر، ہارڈ ویئر، پولٹری فارمنگ، غذا اور غذائیت کا پیپر ہوگا۔ 18 مارچ کو میٹرک کا آخری پیپر اردو لازمی کا لیا جائے گا۔ نام جماعت کے پیپر 19 مارچ سے شروع ہوں گے اور پہلے روز 4 مضامین معاشیات، تاریخ پاکستان، ڈریس ڈیزائننگ اور آرٹ اینڈ ماڈل ڈرائنگ کا پیپر ہوگا۔ آخری پیپر نام جماعت کا 5 اپریل کو مطالعہ پاکستان کا لیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جنید ریاض تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آصفہ بھٹو زرداری بھائی بلاول بھٹو زرداری کی انتخابی مہم کے لیے سرگرم ہیں۔ آصفہ بھٹو زرداری آج NA 127 میں انتخابی دفتر کا افتتاح کریں گی۔ حسن علی سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی حسن علی۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما آصفہ بھٹو زرداری جو ہیں ان کے لاہور میں ڈیرے ہیں، اور آج جو ہے وہ اپنے بھائی بلاول بھٹو زرداری کی انتخابی مہم کے سلسلے میں شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ جائیں گی، اور خاص طور پہ جو حلقہ NA 127 ہے جو بلاول بھٹو زرداری کا حلقہ انتخاب ہے، وہاں پہ انتخابی مہم کے سلسلے میں آج جو ہے وہ 2 جگہ پہ ورکر کنونشن سے خطاب کریں گی۔ ایک میاں مصباح الرحمان کے زیر اہتمام PP 160 میں آصفہ بھٹو زرداری جو ہیں وہ ورکر کنونشن سے خطاب کریں گی، اور اس کے بعد PP 161 میں جو فیصل میر ہیں امیدوار PP 161 کے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، ان کے حلقہ انتخاب میں جو ہے آصفہ بھٹو زرداری ورکر کنونشن سے خطاب کریں گی۔ جبکہ اس کے علاوہ آصفہ بھٹو زرداری جو ہیں وہ آج مختلف جو ورکرز ہیں NA 127 کے اور لاہور شہر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان سے بھی ملاقاتیں کریں گی، اور خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ آصفہ بھٹو زرداری کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ NA 127 کا جو حلقہ ہے اس کی جو انتخابی مہم ہے اس کو بھرپور طریقے سے چلانے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں، اور اسی لیے وہ لاہور جو ہے پہنچی ہیں۔ جبکہ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آج جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری بھی لاہور دوبارہ سے پہنچیں گے، اور جو NA 127 کا محاذ ہے، انتخابی محاذ، اس کو جو ہے وہ جی بہت شکریہ حسن علی۔ شدید سردی میں نمونیا خطرناک بن چکا ہے۔ نمونیا کے باعث اموات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں نمونیا سے مزید 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں صوبہ بھر میں 12 بچے جان کی بازی ہارے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، عظمت اوان ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عظمت، بتائیے گا کیا صورتحال ہے نمونیا کی شہر میں؟ آج بالکل شدید سردی کے اندر جو ہے وہ نمونیا ایک الارمنگ سچویشن بن چکا ہے، کیونکہ نہ صرف لاہور بلکہ صوبہ بھر کے اندر نہ صرف کیسز بلکہ اموات کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ جاری ہے۔ اگر اموات کی بات کی جائے تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر لاہور میں نمونیا سے مزید جو 2 بچے ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ صوبہ بھر کے اندر بھی 24 گھنٹوں کے دوران جو 12 بچے ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اگر کیسز کی بات کی جائے تو کیسز کی بھی تعداد ہے اس میں بھی اضافہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہر لاہور میں نمونیا کے مزید 230 جو نئے بچے ہیں وہ جو رپورٹ ہوئے ہیں مختلف ہسپتالوں کے اندر زیر علاج، اور اسی طرح پنجاب بھر کے اندر بھی 24 گھنٹوں کے دوران مزید 491 جو مریض ہیں وہ سامنے آئے اور مختلف ہسپتالوں کے اندر زیر علاج ہے۔ اگر اموات کی 7 روز کے اندر بات کی جائے تو گزشتہ 7 روز کے دوران شہر لاہور میں نمونیا سے 7 جو بچے ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ صوبہ بھر کے اندر بھی گزشتہ 7 روز کے دوران 82 جو بچے ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور طبی ماہرین نے ابھی بھی تک جو ہے وہ نمونیا کا خطرہ قرار دیا گیا۔ ان کی جانب سے کہا کہ اس بار شدید سردی اور ایئر کوالٹی انڈیکس برا ہونے کی وجہ سے اموات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے والدہ سے درخواست کی ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے بچے سب سے زیادہ وہ اس لہر کے اندر متاثر ہو رہے ہیں۔ اموات کی شرح بھی ان میں سب سے زیادہ ہے، اور دوسری جو شرح ہم نے اموات کی جو ڈیٹا سے پتہ لگ رہی ہے وہ بزرگ افراد کے اندر لگ رہی ہے۔ تو فروری تک جو بچے ہیں اور بزرگ افراد کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا، اور طبی ماہرین کے مطابق اگر فروری تک خیال نہ رکھا تو آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ نہ صرف کیسز بلکہ اموات کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عظمت اوان۔
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رقم کا حصول عوام کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ ٹاؤن شپ میں رجسٹریشن دفتر میں خواتین اور مرد ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے ہیں۔ سمرا فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے اس حوالے سے۔ جی سمرا۔ جی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ملنے والی رقم جو ہے وہ عوام کے لیے درد سر بن چکی ہے۔ میں اس وقت ماڈل ہائی اسکول ٹاؤن شپ میں موجود ہوں۔ یہاں پر جو رجسٹریشن دفتر قائم کیا گیا ہے، اس کے باہر جو ہے وہ خواتین کے ساتھ ساتھ مرد بھی موجود ہیں، اور جو ہے وہ رجسٹریشن کروانے کے لیے اور رقم کے حصول کے لیے لوگ جو ہیں وہ رات 11-12 بجے سے یہاں پر موجود ہیں۔ حالانکہ ٹائم جو ہے وہ 8:30 لکھ کر لگایا گیا ہے، لیکن خواتین کے ساتھ ساتھ مرد بھی یہاں پر موجود ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے لے کر جو ہیں وہ یہاں پر دروازے کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں کہ صبح جو ہے وہ جیسے دروازہ کھلے تو ان کی باری آ جائے۔ بچے بھی یہاں پر موجود ہیں، خواتین ان کو ٹھٹھرتی سردی میں لے کر یہاں پر موجود ہیں۔ کچھ خواتین میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا، کیا یہاں پر جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ خواتین بھی یہاں پر موجود ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ وہ رات 11-12 بجے سے یہاں پر بیٹھی ہوتی ہیں کہ صبح ان کی باری آ جائے۔ جی، ہم بھی یہاں 2 دن سے آ رہے ہیں۔ کل ہم تقریباً 10 بجے یہاں پہ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کل 10 بجے آئیں، 2 بار سروے ہوتا ہے، لیکن آج دوسرا دن ہو گیا، یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا۔ ابھی انہوں نے کل تو ٹائم نہیں لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک ہے، لیکن آج انہوں نے یہ ٹائم لکھ کے، اگر ایسی کوئی بات آئی ہو تو پہلے لکھ کے لگانا چاہیے نا، شروع سے لگانا چاہیے تاکہ عوام کو پتہ چلے۔ ان کی گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ان میں جو ہے وہ احساس نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ایک خاتون میرے ساتھ موجود ہے، اور وہ صبح 5 بجے سے یہاں پر آئی ہوئی ہیں، اور بچہ لے کر وہ اس ٹھٹھرتی سردی میں یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں۔ کیا کہیں گی آپ کا ابھی تک انہوں نے کارڈ لے کر اس کو نہیں کیا؟ کتا بجے گا صبح دے آئے جانا والے دا نہیں کرندہ، نکے نکے بچے لا کے رولتے پھرنے۔ تو جو ہے وہ آپ نے سنی ہے، اور ایک خواتین جو ہیں وہ اس وقت شدید اذیت سے دوچار ہیں، بچے لے کر یہاں پر گیٹ کے باہر کھڑی ہوئی ہیں۔ ٹائم یہاں پر لکھ کر لگایا ہوا ہے 8:30 کا، کہ خواتین جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، وہ 8:30 سے پہلے کی یہاں پر موجود ہوتی ہیں کہ ان کی باری آ جائے، لیکن بہت شکریہ سمرا۔ چالان بر وقت عدالتوں میں بھجوانے، اسکروٹنی کا معاملہ۔ پروزیکیوٹر جنرل پنجاب فرحاد علی شاہ نے پروزیکیوٹرز کی کیٹیگری مقرر کر دی۔ اب مقدمات کے چالان عدالتوں میں تاخیر سے نہیں جائیں گے۔ اس حوالے سے بات کریں گے شاہین عتیق سے۔ جی شاہین عتیق۔ جی، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب فرحاد علی شاہ نے چلانوں کو بروقت عدالتوں میں بھجوانے اور اس کی اسکروٹنی کے لیے پروسیکیوٹروں کی ایک کیٹیگری جو ہے وہ مقرر کی ہے، جو چلانوں کو دیکھنے کے بعد ان کی پڑتال کر کے یا اعتراضات لگا کر ان کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے بعد عدالتوں میں پیش کریں گے۔ میرے پاس یہاں پر پبلک ریلیشن آفیسر غلام علی جاوید موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو کیٹیگری مقرر کی ہے پروسیکیوٹروں کی، وہ کیا مقرر کی ہے اور کس طریقے سے اسکروٹنی ہوگی؟ جی، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق پروسیکیوشن کو فعال کرنے کے لیے دن رات کوششیں شروع کر دی ہیں، اور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب روزانہ کی بنیاد پر مختلف اضلاع کے دورے کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں لاہور ڈسٹرکٹ کی بھی انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس کا کام ہے کہ وہ سکروٹنی کرے گی۔ سکروٹنی پروسیکیوٹر کا کام یہ ہوگا کہ وہ چلان بر وقت پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں جمع ہوں گے، اور وہ ان کے اعتراض لگا کر اس کو جلد از جلد اس میں عدالتوں میں بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ جی، آپ نے جو پبلک ریلیشن آفیسر ہیں غلام علی جاوید، بہت شکریہ شاہین عتیق۔